अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। फौजी अदालतों के केस में एक मरतबा फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ना सिर्फ ज़बरदस्त तरीके से सामने आए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने आज की कार्रवाई को पूरे के पूरे को ओवरलैप कर दिया तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब सलमान अकरम राजा को भी भरी अदालत के अंदर ठोक डाला और भरी अदालत में झूठ बोलने पर, गलत हक़ाइक़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करने पर वो जुमले कसे हैं उन पे कि जनाब अगर वाकई सलमान अकरम राजा साहब में शर्म का इतना सा भी कोई रत्ती बराबर चीज़ रह जाती तो उनको उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ही अपने वकालत के लाइसेंस को सरेंडर कर देना चाहिए था, या कम अज़ कम उनको इस बात की दुआ करनी चाहिए थी कि या अल्लाह ज़मीन पाड़ जाते मैं विच डिग पाऊँ। क्योंकि इससे बढ़कर किसी भी वकील के लिए ये बात जो है ना नहीं हो सकती कि अदालत उसको कहेगी यार तू सानू झूठ बोलना है, यार तुझे शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए। और ये बात वाक़तन किसी साहिब गैरत इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इस समाअत के दौरान ना सिर्फ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पूरी की पूरी कार्रवाई को कंट्रोल में किए रखा, वहीं पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी इस कार्रवाई के अंदर रखना अंदाजी करने की मुख्तलिफ कोशिशों को नाकाम भी बना दिया। और इसी केस में समाअत के दौरान कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत के ऊपर हमले का जिक्र भी आया और जिना हाउस लाहौर का जिक्र भी आया, और इस हवाले से चंद अहम रिमार्क्स पास किए गए। वो रिमार्क्स क्या थे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जो है वो अपनी हद तक इज्जत कराने में जो है वो उन्होंने इस बात के लिए क्यों उन्होंने इस बात की कोशिश की, और इस सारी सूरत हाल में आज के केस के अंदर इंपॉर्टेंट पेशरफ्त कौन सी थी, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक शहीद अरशद शरीफ से है, जिनको कीनिया में कीनिया पुलिस की तरफ से बहीमाना अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया था। और पाकिस्तान की जर्नलिस्टिक कम्युनिटी आज भी अरशद शरीफ साहब की मौत के इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी। आज का दिन इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि कीनिया की हाई कोर्ट की जज ने अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया है, और उन्होंने कीनिया पुलिस की तरफ से इख्तियार किए जाने वाले मौक़िफ़ कि जनाब ये एक मिसटेकन आइडेंटिटी यानी गलत फहमी पर मबनी एक वारदात थी या गलत शनाख्त का एक केस था, इस दावे को ना सिर्फ यकसर मुस्तरद कर दिया है बल्कि इस दावे को एक बदतरीन दावा भी करार दिया है। और उनका ये कहना था कि जनाब ये वाक़या यानी अरशद शरीफ मर्डर केस जो है ये कीनिया के इंसानी हकूक़ के हवाले से एक ऐसा शर्मनाक वाक़या है जिससे जो है ना इंसानियत उसका सर जो है शर्म से झुक जाता है। कीनिया की अदालत ने ना सिर्फ कीनियन पुलिस के इस दावे को कि जनाब ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है इसको मुस्तरद किया, बल्कि इस वाक़े में मुलव्वस कीनिया पुलिस के तमाम एहलकारों के ख़िलाफ़ मुल्की कानून के तहत कत्ल की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी सादर किया, जो अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जहाँ पर यह बात सामने आ रही है कि जनाब कीनिया की जो अदालत है उसने मरहूम अरशद शरीफ साहब के लिए एक इंसाफ का दरवाज़ा खोला। वहाँ पर यह सवाल अपनी जगह पर भी मौजूद है कि पाकिस्तान की अदालतों ने अभी तक अरशद शरीफ कत्ल केस के लिए जो दरखास्तें मौजूद हैं तहकीकात के लिए उसके अंदर अपना रोल प्ले क्यों नहीं किया। क्या वजूहात हैं कि अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन बना था उस इंक्वायरी कमीशन ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की। क्या वजूहात हैं कि इस केस के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी में भी ये दरखास्तें अगर टेकअप नहीं होनी तो फिर इस पूरे के पूरे इशू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संगीन सवालात उठते हैं। ख़ास तौर पर आज के फैसले के बाद ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मुनसफ़ आला का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सख्त जो है मरहला है कि उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस की न सिर्फ तहकीकात करवानी है बल्कि अगर यहाँ पर उसके हवाले से कुछ हैंडलर्स मौजूद हैं तो उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। और इस सारे मामले में अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप जो लापता है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत
اہمیت کا حامل ہے، اور اس حوالے سے یہ بات ماضی میں منظر عام پر آتی رہی ہے کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اس وقت مراد سعید صاحب کے پاس ہے، اور اس بات کی ایک سے زائد مرتبہ مراد سعید صاحب نے تصدیق بھی کی تھی۔ بعد ازاں وہ اس سے منکر ہو گئے تھے کہ میرے پاس کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف کینیا جانے سے پہلے یہ لیپ ٹاپ ان کے حوالے کر گئے تھے، اور یہ بات بھی اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس لیپ ٹاپ کے اندر کچھ مبینہ ایسی انفارمیشنز ہو سکتی ہیں جو انکوائری کمیشن کو اس معاملے کو لے کر آگے بڑھنے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس حوالے سے پشاور سی ٹی ڈی کا لیٹر بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو ارشد شریف صاحب کو دکھا کر، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب ارشد شریف صاحب کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کو پاکستان سے باہر بھجوایا گیا، اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لیٹر، وہ انتباہی لیٹر بھی ایک جھوٹا لیٹر تھا، اور پشاور کے محکمہ داخلہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی الرٹ جاری ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ان ساری معاملات کا جائزہ لیا جانا اور پاکستان میں اس سازش کے تانے بانے کے کرداروں کو سامنے لانا پاکستان کے نظام عدل اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے، لیکن اس حوالے سے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کبھی بھی بہتر نہیں رہی۔ لیاقت علی خان سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تک، اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر ارشد شریف شہید تک، یہ قتل کی ایسی وارداتوں کی ایک پوری کی پوری تفصیل ہے، پوری کی پوری ایک فہرست ہے جو آج بھی اپنے قاتلوں کو تلاش کرتی ہیں، لیکن پاکستان کا نظام عدل اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سارے معاملات میں یکسر لا تعلق بھی نظر آتے ہیں اور بے بس بھی نظر آتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ٹاسک اب قاضی کے ذمے ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب اس ساری صورتحال سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بری ذمہ کرا پائیں گے، کیا وہ اس جو ہے ارشد شریف قتل کیس کو سالو کر کے ان کے ملزمان کو سزائیں دلوا کر، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ریٹائرمنٹ لیں گے جہاں پر ان کو طویل مدت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ اب اس سوال کا جواب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہی موجود ہے۔ البتہ جو دیگر واقعات ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا، ان واقعات میں ایک واقعہ 9 مئی کا بھی ہے، اور 9 مئی کا واقعہ بھی ابھی تک دیگر واقعات کی طرح ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اس معاملے کے اوپر مختلف شواہد بھی چاہے وہ ویڈیوز کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ آڈیوز کے حوالے سے ہیں، وہ میڈیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن ان واقعات میں بھی ملوث ملزمان کو ابھی تک سزائیں نہیں مل سکیں، اور ان ملزمان کے حوالے سے جو کیسز ملٹری کورٹس میں چل رہے تھے، 11 ماہ گزرنے کے باوجود بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے سٹے آرڈر کی نتیجے میں نہ ان ملزمان کو سزائیں مل سکیں اور نہ ہی یہ مقدمات آگے بڑھ سکے، کیونکہ یہیں پر آ کے معاملہ رک گیا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت اگر اس معاملے پر سٹے آرڈر جاری نہ کرتی، تو فوجی عدالتوں کی طرف سے دی جانے والی سزائیں چاہے وہ 100% غلط ہوتی یا 100% درست ہوتی، ان سزاؤں کے نتیجے میں ان ملزمان کو سویلین جو ہے اتھارٹیز ان کے نہ صرف سپرد کر دیا جانا تھا، بلکہ اس کے بعد ان ملزمان کی جو اپیلیں ہیں وہ ہائی کورٹس اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آنی تھیں، اور اب تک یہ معاملہ کسی حد تک نبٹ چکا ہونا تھا۔ یہ 11 ماہ کی اذیت ان تمام ملزمان جو اس وقت ملٹری کورٹس میں موجود ہیں، ان کے ورثاء کو اس ساری اذیت سے نہ گزرنا پڑتا، لیکن اب یہ نہ معاملہ نبٹ رہا ہے، نہ فوجی عدالتوں کی تشکیل اور فوجی عدالتوں میں ان مقدمات کو چلائے جانے کو درست کہا جا رہا ہے، نہ غلط کہا جا رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کا ایک میس ہے جو نہ صرف آگے بڑھتا جا رہا ہے بلکہ اس کے نتائج بھی اب جو ہے اس کو قبول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال ہے۔ فوجی عدالتوں کی میں سویلین معاملات یا سویلین افراد کا مقدمہ چلنا اگرچہ درست عمل نہیں ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کی سنگینی اور 9 مئی کے واقعات میں صرف افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ 9 مئی کا واقعات کا واحد ہدف پاکستان کی فوج تھی،
اور اسی لیے پاکستان کی فوج نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اپنے ملزموں کو وہ خود سزائیں دیں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی لارجر بینچ نے، جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس امین الدین، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 5 ہفتوں سے فیملی کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور وکیل لطیف کھوسا نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب ملزمان کو برے حالات میں رکھا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ملزمان کو سر پر کپڑا ڈال کر اور ہاتھوں کو پشت سے باندھ کر ورثا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی صورتحال ہوتی ہے ورثا کے لیے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کھوسا سے استفسار کیا کہ بھائی ایک جانب آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ 5 ہفتے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، اور اب آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جناب ان کو سر پر کپڑا ڈال کر اور ہاتھ باندھ کر ورثا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو قیدیوں کی اس صورتحال سے آپ کو آگاہی کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدالت کے سامنے ایک فرضی تصویر کو پورٹرے کر رہے ہیں جو بالکل ہی درست عمل نہیں، جس پر عدالت کو ان وکلا کی طرف سے یہ بات باور کرائی گئی کہ جناب جو لوگ پہلے ملے تھے 5 ہفتے پہلے، 10 ہفتے پہلے، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی، اور ہم آج آپ کے نوٹس میں لا رہے ہیں، جس پر جناب جو جمال خان مندوخیل صاحب تھے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یار ایک واقعہ کو جس وقت ہوا تھا، جس وقت آپ کے نوٹس میں آیا تھا، آپ کو اس وقت عدالت کے سامنے اس صورتحال کو رکھنا چاہیے تھا۔ اس موقع پر جب آپ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب 5 ہفتے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو آپ کس طریقے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال آج سے 1 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ معاملہ کو بھی اب 11 ماہ ہو چکے ہیں۔ اسی بحث کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کے والد جناب حفیظ اللہ خان نیازی جو ہے وہ روسٹرم پر آئے، اور آ کر انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ میری متفرق درخواست ہے بیٹے سے متعلق، اس کو نمبر لگوا دیجئے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت اپیل سن رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کی درخواست لی تو نہ جانے کتنی اور درخواستیں سامنے آ جائیں گی اور اصل کیس رہ جائے گا۔ اس موقع پر حفیظ اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ مولانا ابوالکلام نے کہا تھا کہ سب سے بڑی ناانصافی جنگ کے میدان میں یا انصاف کے ایوانوں میں ہوتی ہے۔ اسی دوران حفیظ اللہ نیازی نے آئین پاکستان کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ میرا بیٹا 11 ماہ سے جسمانی ریمانڈ پر ہے، بتائیں آئین میں یہ بات کہاں لکھی ہے؟ بعد ازاں اٹارنی جنرل روسٹرم پر آ گئے اور اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان سے فیملی ملاقاتوں کا معاملہ حل ہو چکا تھا۔ میں سرپرائز ہوا ہوں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ مزید کہا کہ ہماری اپیل منظور ہوتی تو اب تک ملزمان کے کیسز کے فیصلے بھی ہو چکے ہوتے اور ملزمان اپیلیں بھی کر چکے ہوتے۔ ملزمان ملٹری کورٹس کے علاوہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس تک آ سکیں گے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ میں کل رات کو اس کیس کی فائل دیکھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے اس بات کا علم ہوا کہ لاہور کے اندر کوئی جنا ہاؤس بھی ہے اور اس جنا ہاؤس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا اور جنا ہاؤس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو جنا ہاؤس لاہور کا برآمد ہوا ہے، اس جنا ہاؤس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ کتنا عرصہ قیام پذیر ہوئے تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان نے اس سوال کا بھی جواب تلاش کرنے کو کہا کہ جناح صاحب نے جہاں زندگی کے آخری ایام گزارے تھے یعنی زیارت ریزیڈنسی، اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے پوچھا کہ آپ کوئی متوازی عدلیہ چاہتے ہیں؟ ہم نے تو عدلیہ کے لیے بہت کوشش کی تھی۔ اس موقع پر جب جو ہے
یہ والے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی زیارت کے حوالے سے، تو اس موقع پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ شہداء فاؤنڈیشن جس نے اب اس کیس میں رجوع کیا ہے، جس وقت یہ زیارت ریزیڈنسی کو نظر آتش کیا گیا تھا، اس وقت یہ شہداء فاؤنڈیشن نے کوئی جو ہے وہ درخواست کیوں نہیں کی تھی کہ زیارت ریزیڈنسی کو جلا دیا گیا ہے اور اس کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی معاملہ اس وقت بھی سامنے نہیں آیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما جناب حامد خان صاحب نے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست کی، جس پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ دیکھیں، اس فیصلے کی روشنی میں بتائیں اس اپیل کا سکوپ کیا ہے، کیا ایسی اپیل میں ہم صوبوں کو سن سکتے ہیں؟ حامد خان صاحب، آپ کی فریق بننے کی درخواست کیسے سنی جا سکتی ہے؟ اس پر حامد خان نے بتایا کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے فریق بننے کی درخواست کی ہے۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ حامد خان صاحب، آپ کو ہم ویسے معاون کے طور پر سن لیں گے، آپ بار کی جانب سے کیوں فریق بننا چاہتے ہیں؟ اس پر حامد خان نے جواب دیا کہ بار کی ایک اپنی پوزیشن ہے اس معاملے پر۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ کو اصل کیس میں سامنے آنا چاہیے تھا۔ جسٹس شاہد وحید کا کہنا تھا کہ انٹرا کورٹ اپیلوں میں تو صوبوں کو بھی نہیں سننا چاہیے تھا۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ حامد خان صاحب، آپ ہمارا وقت ضائع نہ کریں، اصل کیس چلنے دیں، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو دیگر وکلا کی معاونت کر دیجئے گا۔ اس پر جناب جو ہے حامد خان صاحب نے کہا کہ میری فریق بننے کی درخواست پر کورٹ پہلے فیصلہ کر دے، تو پھر حامد خان صاحب کو 5-2 سے حامد خان صاحب کو اس کیس کے اندر فریق بننے کی منظوری دی گئی، جبکہ اسی دوران جناب فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کیس کی لائیو کوریج کی درخواست دی گئی، جس پر جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید نے فیصل صدیقی سے مکالمہ کیا اور ان سے کہا کہ لائیو پروسیڈنگز صرف کورٹ روم نمبر 1 کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو بھی اس حوالے سے کچھ قواعد بننے تھے وہ قواعد ابھی تک نہیں بن پائے، لہٰذا اس کیس کی لائیو کوریج نہیں ہو سکتی۔ جس کے بعد جناب فیصل صدیقی صاحب نے بھی اپنے اس درخواست کو واپس لے لیا اور اس کے ساتھ ہی کیس کی سماعت کو 11 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ بعد ازاں عدالت نے اس کیس کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا اور حکم نامے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ بار کے فریق بننے کی استدعا منظور کی جاتی ہے۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ وہ براہ راست درخواست نشریات کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا کہ ان کے بیٹے گرفتار ہیں۔ فریقین نے بتایا کہ ملزمان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اٹارنی جنرل ان شکایات کا ازالہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل واپس لینے پر نپٹائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے فوجی عدالتوں کا کیس یہ ابھی کچھ عرصہ اور چلے گا، کیونکہ آج کی سماعت سے مجھے اس طرح کا فیل آ رہی ہے جیسے یہ صوبے اور خود پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ جو ہے وہ سمٹے، کیونکہ انہی مقدمات کے اسی تاخیر کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنا بیانیہ بنانے کا جو ہے وہ موقع ملے گا، ان کو وہ ایندھن ملے گا جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی نیریٹو کی گاڑی کو 120 کی سپیڈ سے چلا سکیں گے۔ اور اس کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور عدالتیں بھی شاید اس کھیل کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ وہ تمام افراد جو 11 ماہ سے اپنے کیسز کے فیصلے سننے کے منتظر ہیں، اگر ان کیسز کا فیصلوں کی اجازت دے دی جائے تو یہ معاملہ نہ صرف نبٹ سکتا ہے بلکہ اپیلوں کی صورت میں ان تمام لوگوں کو ضمانتوں پر رہائی بھی مل سکتی ہے، لیکن شاید یہ ایجنڈا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا نہیں۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔